खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद करता हूं और खुदावंद का शुक्र करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें ये मौका बख्शा कि हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। सो मेरे अजीज़ों, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहे। मेरे अजीजों, फेथ टीवी लेकर आया है ईद क़यामतुल मसीह के स्पेशल प्रोग्राम और हमने पहले एपिसोड में कलीसियाई रोज़ों पर बात की और रोज़े के मुतालिक तालीम को हासिल किया। फिर हमने पहले और दूसरे कलमे पर बात की और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है तीसरा और चौथा कलमा और तीसरे और चौथे कलमे के मुतालिक भी हम तालीम को हासिल करेंगे। सो आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खुदाम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम रेवरेंड अशरफ जेडिन साहब, जिनका ताल्लुक ट्रिनिटी गॉस्पल चर्च मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान से है। ये इसके फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और ट्रिनिटी थियोलॉजिकल सेमिनरी में एज प्रिंसिपल अपनी खदमात को भी सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी सारी खदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पादरी साहब, मैं आपको वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो। और इनके साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर परवेज खोकर साहब, जो कि सेव द लॉस्ट चर्च के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और मेरे अजीज़ों पासबानी खदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ बाइबल कॉलेज में तालीमी खदमात को भी सर अंजाम देते हैं। हम इनकी सारी खदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पादरी साहब, मैं आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ के साथ करेंगे और मेरी गुजारिश होगी खुदा के खादम पास्टर परवेज खोकर साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यस लॉर्ड कि आज हम इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। खुदावंद, हम यीशु के नाम में सब अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हैं। यस लॉर्ड। यहाँ से जितनी बातें की जाएं तेरे कलाम मुकद्दस की बातें हों, कलाम की सच्चाइयों की बातें हों, और जो सुनने वाले देखने वाले लोग, हमारे बहन भाई बेटे बेटियां हैं खुदा, वो सारे लोग इन बातों से बाबरकत हों। सिसल जॉन बरकत साहब के लिए शुक्रगुजारी हो, सारी इंतज़ामिया के लिए शुक्रगुजारी हो, और आसमानी बाप, हम इस प्रोग्राम का आगाज़ तेरे नाम से करते हैं और पाक रूह को दावत देते हैं कि मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करे। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे और मेरा पहला सवाल खुदा के खादम पास्टर अशरफ जेडिन साहब से होगा। पादरी साहब, मैं चाहता हूं कि आप तीसरा कलमा जो कि मोहब्बत या ज़िम्मेदारी का कलमा कहलाता है, और इसके लिए जो हवाला हम खुदा के कलाम में से देखेंगे वो है मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई मुकद्दस अंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं से 27वीं आयत। लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है, और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। मैं चाहता हूं कि आप इस तीसरे कलमे की वजाहत फरमा दें। इससे पहले कि हम तीसरे कलमे को बयान कर सकें, मैं सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने आज ये मुमकिन किया कि हम फेथ टेलीविज़न के ज़रिए से आपके साथ इन दिनों के हवाला से, जबकि हम ईद क़यामतुल मसीह के दिनों में से गुज़र रहे हैं, तो हम मसीह की मसलूबियत पर जो कलमात हमने सुने या पढ़े उन पर बात की जाए। तो उसके बाद मैं जनाब रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहिब का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये सब कुछ मुमकिन किया, और आज के जो हमारे नहायत ही प्यारे भाई, आप सबके हर दिल अजीज़ पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहिब, जो कामयाबी के साथ इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं और बड़ी अच्छी अच्छी मालूमात और बातें हर मौका की मुनासबत से आप तक पहुंचाते हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूं। तो आइए हम आज तीसरे कलमा की तरफ चलें। तो आयत जो है ये 26वीं और 27वीं यूहन्ना की इंजील के 19वें बाब की हमने तिलावत कर ली है। सो मेरे अज़ीज़ों,
सलीब जो एक लानती वाक़या को पेश करती है, क्योंकि रोमियों और यहूदियों में जब कोई इबरतनाक सज़ा दी जाती थी, बड़ी खौफनाक, बड़ी इंसल्ट के साथ और बड़ी लानत के साथ, तो वो सलीब की मौत होती थी। और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हमें इतना कुछ मिलता है कि वो पाक हस्ती, और फिर यसाया की किताब में हम उसके बारे में बहुत कुछ देखते हैं। 11वें बाब के अंदर, 9वें बाब के अंदर, 7वें बाब के अंदर वो अजीब मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाब, सलामती का शहज़ादा है। तो यकीनन ये सब कुछ ठीक है, मगर यीशु मसीह ने मेरे और आपके जो गुनाह थे वो अपने ऊपर लिए और हमारी अबदी मखलसी करवाई। और गुनाह की मजदूरी तो मौत है, मगर खुदा ने पुराने अहदनामा में गुनाह से छुटकारा और खुदा के गज़ब से, सज़ा से बचने के लिए खुदा ने बनी इस्राएल को कफ़ारा का दिन दिया था, जिसमें वो पूरे साल के जितने भी गलती खताएं होती थी वो बैलों, बकरों, बछड़ों की कुर्बानी से खुदा के हुज़ूर में मुआफ़ी मांगते और काहिन ये खिदमत करता था। मगर ये दायमी नहीं था। सो खुदा यीशु मसीह अपने मिशन के मुताबिक ज़मीन पर भेजा गया। उसने बदन को लिया, खुदा का कलमा है। तो सलीब के ऊपर भी यीशु मसीह ने जितनी देर वो सलीब पर लटके रहे और अपनी ज़ुबान मुबारका से उसने कलाम किया, और जो कलाम किया वो एक बार नहीं बल्कि 7 मरतबा हम बाइबल में से देखते हैं, अनाजील में से। तो जो इसलिए हम कलमा तो एक दफ़ा होता है, मगर जब बार बार ये बातें खुदा यीशु मसीह ने हमारी बेहतरी के लिए की और खुदा से बातचीत की और सारे वाक़या को दोहराया, तो वो कलमात जो थे वो गिने गए। तो ये तीसरा कलमा है। तो मेरे अज़ीज़ों, मसलूबियत से पहले जब यीशु मसीह रात पकड़वाया गया और उस पर सियासत हुई, और ये दुनिया का मैं समझता हूँ कि पास्टर जी एक ऐसा वाहद मुकदमा है जो सबसे थोड़े वक्त के अंदर रातों रात सब कुछ हुआ, उसके ऊपर प्लानिंग हुई और फिर गिरफ्तारी हुई और मुकदमा चलाया गया और फिर उसका फैसला सबसे थोड़े वक्त में अनाउंस कर दिया गया जी। और ये यीशु मसीह का मुकदमा था। सो खुदा यीशु मसीह हम देखते हैं कि सारी रात दुखों में से गुजरे। गिरफ्तार होने के बाद तो बहुत सारे लोग हैरान होते हैं, जी इतनी बड़ी शख्सियत और फिर हम उसको इतने अलकाब जो पावरफुल हैं, तो फिर वो सलीब और ये सब चीज़ें। तो मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि ये सब चीज़ें खुदा ने अज़ल से प्लान किया हुआ था, और हम पुराने अहदनामा में मसीह की मसलूबियत के बारे में बड़ी डिटेल के साथ बहुत सारी रूहानी किताबों में हम उनकी पेशन गोइयाँ सुनते और पढ़ते हैं। ख़ास तौर पर यसाया, अगर आप 53 बाब को मुतालिया में लाएं तो मसीह की मसलूबियत और हमारे गुनाहों के इव्स, उसको घायल करना और फिर उसको कत्ल करना और ये सारे दुख, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये पूरा होना ज़रूर था। इसलिए आज हम बड़े फ़ख्र से खुदा यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कहते हैं, और यीशु मसीह ने ना सिर्फ वक्ती तौर पर बल्कि अपनी जान को सलीब पर कुर्बान करके एक ही बार कुफारा देकर और हमें आज़ाद किया गुनाहों से, अबलीसी कुव्वतों से, बीमारियों से, मसाइल से। यीशु मसीह ने हमें नजात दी है। सो मेरे अज़ीज़ों, 3 कलमात जो है, और मैं इसमें देख रहा था कि खुदा यीशु मसीह को जब अलसुबा कोड़े की सज़ा दी गई और बार बार उन पर तशद्दुद भी होता था, ये सब कुछ मेरा और आपका था जो यीशु मसीह ने अपने ऊपर होने दिया। और 7 बजे जब उनको फ़र्ग कर दिया गया सारी बातों से, और जो उनके ऊपर इल्ज़ाम था उसका कुतबा
بھی ساتھ دے دیا گیا، اور پھر وہ 7 سے 9 بجے تک کا یہ یروشلم کی جو اتراؤ چڑھاؤ اوپر نیچے کی گلیاں ہیں، تنگ بھی ہیں اور کچھ کشادہ بھی ہیں، مگر اوپر چڑھائی بھی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور پھر گرمی کا ماحول ہے، سیزن ہے، سب چیزیں ہیں. تو یہ ایک انسانی بدن کی تکلیف جو ہے نا بہت بڑی ہے. اور ایک واقعہ پر ہمیں فیل ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جب فیل کرتے ہیں پیاس کے بارے میں، کوئی پانی پلانے آگے بڑھتا ہے تو وہ بھی سپاہیوں نے اس کو ٹھوکر لگا کر تو پانی گرا دیا، اور بہت ساری ایسے دکھ بری باتیں ہیں. تو 9 بجے ٹھیک گلگتہ کی پہاڑی جو کلوری کا مقام ہے، جو کھوپڑی کا مقام ہے یروشلم کے اندر، اور ان کو صلیب پر لٹکا دیا گیا دن کے 9 بجے، اور دونوں سائیڈ پر جو 2 اور شخص تھے وہ بھی لٹکا دیے گئے. اور یہ پیشن گوئی ہے کہ وہ بدکاروں کے درمیان میں لٹکایا گیا. تو یہ ساری باتیں حقیقت میں ہیں. سو یسوع مسیح نے 9 سے 12 بجے تک خاموشی کا وقت گزارا جیسے بھی ہو رہا تھا وہاں پر، اور جب 12 بجے دن کے تو یسوع مسیح نے پھر اپنی زبان مبارکہ سے صلیب پر لٹکے ہوئے ان باتوں کو سوچا کہ میرے ساتھ تو انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، ہونا تو ضرور تھا کیونکہ میرا اپنا کلام ہے، ضرور ہے کہ ابن آدم فقی فریسیوں کے حوالہ کیا جائے اور پھر قتل کیا جائے، اور پھر وہ تیسرے دن جی اٹھے. تو یہ ساری چیزیں تو یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ اپنا کلام کر کے فضا میں چھوڑ دیا تھا، اور وہ پورا ہو رہا تھا. سو یسوع مسیح نے دیکھا کہ انہوں نے میرے خلاف اتنا کچھ کیا، ایسا نہ ہو کہ ان کو بڑی سزا ملے. اور اس نے ایز اے بشر ہونے کے ناطے، ایز اے انسان ہونے کے ناطے پہلا کلمہ اے باپ ان کو معاف کر کے، کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے وہ جو ڈاکو تھا اس کے بارے میں بھی، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، جب اس نے اپنے خیالات کا مسیح کی مرضی کے مطابق اظہار کیا. اور پھر تیسری بات، یہ 3 کلمے جو ہیں یہ دن کی روشنی میں ہوتے ہیں، اور پھر جو 7 کلموں میں سے 4 کلمے ہیں وہ دن کی تاریکی میں ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے، خدا یسوع مسیح نے نیچے کھڑی ہوئی اور بھی عورتوں کو دیکھا، لیڈیز کو دیکھا، جن میں مسیح خداوند کی مقدسہ ماں مریم بھی کھڑی تھی. اور کس طرح سے وہ برداشت کرتی ہے یہ ایک ماں ہی دیکھ سکتی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو تو سارا پتا تھا کہ اب میں جانے والا ہوں دنیا سے، اور اس وقت جو ماحول تھا اس کی فیملی کا، اس کے بھائی جوان تھے، اپنے اپنے معاملات میں تھے، اور یسوع مسیح نے جانا کہ میں روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی اپنی ماں کے لیے اچھا لگے گا کہ جو میرا شاگرد یوحنا ہے، اور جس نے یہ انجیل کو بھی روح القدس کی ہدایت سے تحریر کیا، اسی کو اس نے مخاطب کیا، اور ایک بڑی ذمہ داری کو اس عمر کے حصہ کے اندر، کہ میں تو نہیں ہوں اور میری ماں بزرگی کی عالم بھی ہے اور آگے مسائل بھی آ سکتے ہیں. اس نے یوحنا سے کہا کہ یوحنا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور ماں سے کہا تیرا یہ بیٹا ہے. یہاں پر ایک اور چیز ہے جس پہ لوگ بہت سارے اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اپنی ماں کے بارے میں جو لفظ یہاں پر لکھا ہے، پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے. اور اوپر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کا لفظ جو اس نے کہا ہے 26ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ شاگرد جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. اس لفظ کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اعتراضات بھی کرتے ہیں. عورت تو بڑا ایک نا اجنبیت کو پیش کرتا ہے اور ایک انسلٹ سی بات ہو رہی ہے. تو یہ لفظ یسوع مسیح کو تو استعمال نہیں کرنا چاہیے. یسوع مسیح نے تو عورت کا لفظ یوز نہیں کیا، یہ تو ایک زبان دانی ہے. انہوں نے تو اپنی لینگویج کے اندر اس وقت کی جو
سر فہرست بولی اور سمجھی جاتی زبان تھی وہ تھی یونانی. جی. اور یونانی زبان کے اندر ہی نیا عہد نامہ بھی تحریر ہوا. یونانی کے اندر یسوع مسیح نے ایک لفظ بولا تھا گنائے. گنائے، اور گنائے لفظ جو ہے یہ جو لیڈیز کے لیے ایک بڑی آنریبل سینس کے ساتھ بولا اور سمجھا جاتا تھا. جی. مگر زبان دانی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں دوسری زبان کے اندر ہمارے لیے بڑی عجیب سی لگتی ہیں. جیسے انڈیا کے اندر ہندی کے اندر بہت سارے ایسے لفظ ہیں کہ بیوی کو استری بھی بولتے ہیں، ہم استری پریس کرنے والی ایک چیز ہے اس کو بولتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے اور ان کے لیے عجیب سی بات ہے. تو یہ تو زبان کا معاملہ ہے، تو اس میں ہمیں کبھی بحث نہیں کرنی چاہیے. جو لفظ یسوع مسیح نے اپنی زبان میں بولا تھا وہ قابل احترام تھا، وہ ایک بزرگی کے عالم میں تھا. چونکہ اس لفظ کا ترجمہ اردو زبان کے اندر یہ آیا ہے تو اس لیے ہمیں اس سے کوئی اتنا اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا. یہ زبان کا معاملہ ہے. اس وقت یسوع مسیح نے اپنی ماں کے بارے میں یہ لفظ بولا گنائے، بلکہ اس نے 7 مرتبہ مختلف وقتوں پر یہ لفظ لیڈی سے مخاطب کرتے ہوئے، جیسے وہ ایک عورت تھی، کنانی عورت تھی، اسے بھی کہا تھا اے عورت. ہاں جی. اور پھر جب ہم پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت میں دیکھتے ہیں، جب عدن کے اندر ہوا اور آدم نے گناہ کیا اور ابلیس ان کا سبب بنا، تو خدا نے ان کو جب یہ باتیں ساری کہیں اور خدا نے کہا کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر اس بات کو ہم اپنے ذہن سے نکال دیں کہ کوئی انسلٹ کی بات ہے. تو خدا یسوع مسیح نے کئی مرتبہ جو ہے، اور پھر مقدسہ مریم کو 3 مرتبہ یسوع مسیح نے گنائے لفظ کے ساتھ مخاطب کیا تھا. اور پھر اس کے ساتھ سامری عورت جو کنویں پر تھی وہاں پر بھی عورت کا لفظ دیا گیا ہے. تو اس طرح سے خدا یسوع مسیح نے یہ محبت کا کلمہ ہے، اور اپنی ماں کی محبت کو اس نے کبھی جھٹلایا نہیں ہے. اور اس کے جو عمر کا باقی حصہ ہے ایک اچھے شاگرد کے حوالہ کیا اور ہمیں سبق دیا کہ ہم بھی اپنے ماں اور باپ اور بزرگوں کا احترام کریں. یسوع مسیح ایک بہت بڑا ماڈل ہے، اس کی زندگی بہت بڑا ماڈل ہے. تو اس لیے ہم جو ہے خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہیں. اور یہ سلسلہ بہت زبردست ہوا. خداوند یسوع مسیح نے اپنی فیملی کا خیال رکھا، ہمیں بھی اس طرح سے رکھنا چاہیے. تو یہ کلمہ جو تھا یہ لوگوں کے لیے تھا، دوسروں کے لیے تھا، اور جو اس نے اپنی ماں اور یوحنا کو یہ بات کہی تھی. ہم خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے دوران اس بات کو بائبل میں سے دیکھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے. اس میں ایک اور بات میں ذکر کر رہا تھا، خداوند یسوع مسیح نا ہمارے لیے، پوری دنیا کے لیے، ہر کام، ہر بات کے اندر، ہر کریکٹر کے اندر ایک ماڈل ہے. ایک نمونہ ہے. ہم ان کے پیروکار ہیں. ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے، اس لیے ہم مسیحی ہیں. تو مسیح نے ہمیشہ محبت کا درس دیا، معافی کا درس دیا. اور یہاں پر ایک خاص بات جو میرے دل میں آ رہی تھی پاسٹر مصور صاحب، وہ یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے، میں ان کی عمر کو ذرا تھوڑا سا ڈیوائیڈ کر کے دیکھ رہا تھا کہ کیا کیا انہوں نے کس کس عمر میں کیا. تو پیدائش سے لے کے بچہ جب تھوڑا سا اپنی عمر سنبھلتا ہے، یعنی 4 سال تک انہوں نے ماں کی گود میں گزارا. اور 4 سال کے بعد 12 سال کی عمر تک یسوع مسیح نے شریعت کی تعلیم لی. اور پوری تعلیم پر ایز اے بشر ہونے کے ناطے عبور حاصل کیا اور شریعت کا بیٹا کہلایا. اور پھر 12 سال سے لے کر تو 30 سال کی عمر تک 18 سال بنتے ہیں. تو اس میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی لڑکپن سے لے کے بھرپور جوانی تک اپنے ماں اور باپ کی خدمت کی. گھر میں رہ کر چھوٹے بہن بھائیوں جو باقی تھے، جو یوسف سے پیدا ہوئے تھے، چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھا، ان پر ہاتھ رکھا بڑا بھائی ہونے کے سبب سے.
اور اس طرح سے میں فیل کر رہا تھا کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ لڑکپن سے ہی محنت کی ہے. اس کا باپ بزنس مین تھا, ووڈ ورک تھا اور فرنیچر بناتا تھا, اور اس نے باپ کے ساتھ بہت کچھ کام کیا. اور اس کے بعد پھر جب 30 سال کے ہوتے ہیں تو جو خدا نے ان کو مشن دیا تھا, جو ان کا مشن تھا کہ لوگوں کو نجات دے اور ابدی کفارہ دے, اور خدا کے بارے میں اور آنے والے سارے دنیا کے حالات اور دنیا کے اینڈ کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا, اور یسوع نے کیا. اگر یسوع مسیح جس کے ہم پیروکار ہیں, انہوں نے اپنے خاندان کے اندر اپنے باپ کے ساتھ کام کیا, اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھا, اپنی ماما کا خیال رکھا اس کلمہ کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں ہم جو اس وقت کسی بھی عمر کے حصہ کے اندر ہیں, خدا نے ہمیں فیملی دی ہے, خاندان دیا ہے, تو ہم خاندان کے ہر ایک فرد کے لیے باعث برکت بنے, باعث اطمینان بنے. اگر ہم بڑے ہیں فیملی کو لے کر چلیں, ماں باپ کو آنر دیں, عزت دیں. یسوع مسیح نے ہمیں اس میں یہ دکھایا ہے, زور دیا ہے, اور اس کی یہی محبت تھی کہ اس نے ایسا کیا. ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. کبھی اپنے ماں باپ کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم انہی کے وسیلہ سے اس طرح سے زمین پر ہوتے ہیں. تو یہ خدا یسوع مسیح کا پیغام ہے کہ ہم بھی اپنے والدین بزرگوں کا خیال رکھیں ہر عمر کے حصہ میں. اگر انہوں نے ہمیں بچپن میں ہماری ساری خواہشوں کو پورا کیا تو ہم بھی اس عمر کے حصہ میں ان کی خواہشات کو پورا کریں اور خدا ان سے بلیسنگ کو لے سکے تاکہ ہمارا بھلا ہو. آمین آمین. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. خداوند آپ کو برکت دے. بڑا ہی مفصل جواب اور بڑی آپ نے اس کلمے کی وضاحت فرمائی. خداوند آپ کے ساتھ ہو. ناظرین, اس میں جو خاص بات ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بطور خدا کا بیٹا اس نے باپ کی فرما برداری کی اور ان ساری ذمہ داریوں کو پورا کیا جو خدا نے کام اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو سونپا تھا. اور بطور انسان ہوتے ہوئے اس نے اپنی گھر کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کیا اور اپنی ماں کی بھی کیئر کی. اور اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ آج ہم نے بھی اپنے پیرنٹس کی خدمت کرنی ہے, ان کا خیال رکھنا ہے, ہر طرح سے ہم نے ان کی کیئر کرنی ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور ہم چوتھے کلمے پر بات کریں گے, اور چوتھا کلمہ اس کے لیے جو حوالہ ہم دیکھیں گے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی مقدس انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 46ویں آیت. اور یہاں لکھا ہے, اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا, ایلی ایلی لما شبکتنی, یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. میرے عزیزو, یہ چوتھا کلمہ ہے اور ابھی ہم اس پر تعلیم کو حاصل کریں گے. میں چاہوں گا پاسٹر پرویز صاحب آپ اس کلمے کی وضاحت فرما دیں. بہت شکریہ بھائی صاحب. میں سب سے پہلے شکرگزار ہوں خدا سالوس کے بعد اپنے پیارے بھائی سیسر جان برکت صاحب کے لیے, فیتھ ٹیلی ویژن کے لیے اور آپ کی ساری محبت کے لیے, اور فیتھ ٹیلی ویژن کی جتنی ٹیم ہے ان سبوں کے لیے بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. خداوند آپ لوگوں کو بڑی برکت دے, اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرتا رہے. عزیزو, ہم چونکہ کلمات پہ بات ہو رہی ہے تو آج جو میرے پاس کلمہ ہے وہ چوتھا کلمہ ہے جس کا ریفرنس ابھی خدا کے خادم نے بائبل مقدس میں سے متی کی انجیل اس کے 27ویں باب کی 46ویں آیت سے تلاوت کر دیا. اسی کو ایک اور مصنف نے, انجیل کے مصنف نے لکھا جو کہ مرکز کی انجیل ہے, اس کا 15واں باب اس کی 34ویں آیت کے اندر بھی یہی والا ریفرنس ہے, سیم الفاظ ہیں. بس یہاں پہ جو ہے یونانی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, وہاں پہ ارامی زبان کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں سٹارٹ اس کا, جہاں پہ الوہی الوہی, یہاں پہ ایلی ایلی, وہاں پہ الوہی الوہی. فرق بات ایک ہی ہے, اے میرے خدا اے میرے خدا, یعنی کہ بات خدا کی ہی ہو رہی ہے. تو یہ جو چوتھا کلمہ ہے, جیسے کہ 7 کلمات خدام یسوع مسیح نے صلیب پر کہے, میں سمجھتا ہوں بھائی صاحب خدام یسوع مسیح نے اپنی 3 سالہ 3.5 سالہ خدمت کے اندر جب موقع ملا خدام یسوع نے انجیل سنائی, کام کیا. وہ پہاڑ پہ ہیں تو انجیل سنائی ہے, کسی گھر میں ہے تو انجیل سنائی ہے, خوشخبری کی منادی کی ہے, یعنی کچھ نہ کچھ کہا. جھیل میں ہے کچھ نہ کچھ کہا. اور اب صلیب پہ موجود
تو پھر بھی کچھ کہا, زبان بند نہیں کی, آمین, 7 بار زبان کھولی اور بڑے واضح الفاظ میں کچھ نہ کچھ کہا جو لیسنز ہیں ہمارے لیے. جی. تو یہاں سے میں ایک چیز ملتی ہے کہ کسی بھی حالت میں اگر میں آپ خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں, خادم ہیں, تو میں ہر حال میں خدا کا کام کرنا ہے, ہر حال میں وہ باتیں جو خدا نے میں دی ہیں وہ ہم نے پہنچانی ہیں. اس سے میں یہ سبق ملتا ہے. جیسے کہ صبح 9 بجے خدا یسوع مسیح کو صلیب پہ لٹکا دیا گیا. رات 11 بجے جب بالا خانہ سے اپنا آخری فسح کا کھانا کھا کے یہ زیتون کے پہاڑ کی طرف اور گتسمنی باغ کی طرف آ رہے ہیں. وہاں سے لے کے یہاں تک کا سفر خدا یسوع مسیح نے رات 11 بجے کے پاس جو ہے وہ کیا ہے. رات 12 بجے سے 1 بجے تک وہ دعا کا وہ ٹائم جہاں پہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کا جو پسینہ ہے وہ خون کی بوندیں بن بن کر ٹپکتا رہا گتسمنی باغ کے اندر, جس کو سپورٹ کرتی ہے لوکا کی کتاب اس کا 22واں باب اور آیت نمبر 44. یہ وہ ٹائم ہے. رات 2 بجے کے پاس گرفتاری ہو جاتی ہے خدا یسوع مسیح کی. 2 بجے پیشی ہوتی ہے سردار کاہن حنا کے پاس, اور 5:30 بجے پلاطوس کے سامنے پیشی ہے. 6 بجے پھر ہیرودیس کے پاس سامنے پیشی ہے. 7 بجے کے پاس پلاطوس کے پاس دوبارہ پیشی ہوتی ہے. صبح 8 بجے پلاطوس نے اپنے ہاتھ دھو دیے اور اسے بے گناہ قرار دے دیا, اور 9 بجے کے بعد صلیب پر لٹکا دیا گیا. 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک کا جو ٹائم ہے اس میں پہلے 3 کلمات کہے گئے, اور اس کے بعد 12 سے 3 بجے کا جو ٹائم ہے وہ کلام بتاتا ہے کہ پورے ملک میں اندھیرا چھا گیا ہے. اور 3 بجے کا جو ٹائم ہے اب کے بعد دیگرے 4 کلمات کہیں, جس میں چوتھا, 5واں, 6واں اور 7واں کلمہ ہے. یہ جو 4 کلمات ہیں یہ اندھیرے میں خدا یسوع مسیح نے بولے ہیں. چوتھا کلمہ, اور اس کلمے کو کفارے کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے. اور صرف کفارہ نہیں, کامل کفارہ, یسوع مسیح کا کامل کفارہ, یہ جو چوتھا کلمہ ہے. اب یہ ایک تو کامل کا مطلب ہے پورا, جس میں کمی گھاٹا نہیں ہے سر. اور کفارے کا مطلب نقصان بھرنا, یا متاثرہ شخص سے نقصان بھرنے کے بعد صلح کر لینا, گناہ دھو دینا. اردو زبان کا لفظ ہے کفارہ, عربی میں اس کو مکفر بولتے ہیں. اس کا مطلب ہے ڈھانپ دینا, چھپا دینا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اگر یہ جو چوتھا کلمہ کہا گیا ہے تو یہ کفارے کی بات ہو رہی ہے. تو کفارہ تو پہلے بھی لوگ دیتے تھے. پرانے نامے کا اگر مطالعہ کریں تو کفارہ دیا جاتا تھا, لیکن وہ مکمل کامل نہیں تھا. وہ سالانہ تھا. بکروں کا لہو, بچڑوں کا لہو وہ سال میں ایک بار جو ہے بہایا جاتا, اور سردار کاہن اس کو لے کر جو لوگوں کے گناہ ہوتے اس کے لیے. لیکن اس کو کامل کفارہ کہا گیا. اس کو سپورٹ کرے گی, میں چاہوں گا اگر آپ عبرانیوں کے نام جو خط ہے اگر ہم اس کا مطالعہ کریں, اس کے 9ویں باب کی اگر ہم 11ویں 12ویں آیت پڑھیں تو خدا کا کلام یہ بتاتا ہے, لکھا ہے 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے, لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا, یعنی اس دنیا کا نہیں, اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. آمین. یہاں سے اس کا مطلب ہے یہ ابدی خلاصی ہے, کامل خلاصی ہے, کامل کفارہ, تو اس لیے اس کو کامل کفارہ کہا گیا ہے. اب یہ جو کفارہ بنا کیسے, بات تو یہاں پہ اس وقت کی ہو رہی ہے, اور جو آیت حوالہ پڑھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہاں پر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا. اگر ہم اس چھوڑے جانے کی بات پہلے کر لیتے ہیں کہ چھوڑا, جبکہ چھوڑا تو نہیں ابھی تک, تو خدا یسوع مسیح صلیب پہ موجود ہے, دنیا میں بھی ہے. تو اندھیرا جو چھایا گیا نا 3 گھنٹے کا, یہ وہ ہے جس میں آسمانی باپ نے اپنے بیٹے سے منہ موڑ لیا ہے. اور منہ موڑنے کی وجہ کیا بنی ہے, ایسا کیوں ہوا ہے, اس کو 2 مصنفین اس وقت کے مقدس لیو نے اس کے تعلق سے بڑی خوبصورت سینٹ لیو نے اس کے تعلق سے لکھا. انہوں نے کہا کہ یہ تاریکی یہودیوں کے اندھے پن کو ظاہر کرتی ہے. یہ تاریکی چھائی تھی نا اس وقت, یہودی جو کچھ کر رہے تھے اندھا پن ان کا تھا, اس لیے جو آج تک جاری ہے. آج بھی وہ نہ یسوع مسیح کو انہوں نے اس وقت جانا, نہ آج جان رہے ہیں, اور وہ اس پوزیشن میں. اور مقدس جیروم اس کے تعلق سے خوبصورت بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک معصوم شخص کے قتل پر کائنات کا رد عمل تھا. یہ معصوم شخص
جس نے کوئی خطا نہیں کی، گناہ نہیں کیا، اور سلیب کے اوپر اس کی جان جا رہی ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں کیل ٹھونگے میں، اس رب الافواج کا خدا کا آدم کا رد عمل تھا اور اندھیرا چھا جانا وجہ یہ تھی۔ اور رومیو کا مصنف اس کے تعلق سے لکھتا ہے، رومیو کی کتاب کے 6 باب کی 23ویں آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو جب یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے کہ خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے، اس کا مطلب کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ خدا تو تب چھوڑتا جب وہ اس کلام کے اندر لکھا ہے وہ بدی کو قبول نہیں کرتا، بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو خدا ہے اور کامل خدا ہے، کامل انسان ہے، تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی خطا نہیں کی، غلطی نہیں کی، تو پھر یہ کیوں چھوڑا گیا؟ یہ جو بات سے کہی نا باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کیوں چھوڑا گیا؟ اس کو سپورٹ کرے گی خدا کے پاک کلام میں سے یسایا کی کتاب کا مطالعہ کریں، اس کا 59 چیپٹر آیت نمبر 2، تو کلام بتاتا ہے تمہاری بد کرداری میں، تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور خدا کے درمیان جدائی ڈال دی ہے، جدائی پیدا کر دی ہے، ایسا کہ وہ نہیں دیکھتا۔ تو یہاں پر خدا نہیں دیکھ رہا، باپ نہیں دیکھ رہا، ابا نہیں دیکھ رہا، رب نہیں دیکھ رہا، اور یہی بات یسوع مسیح کہہ رہا ہے، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، کیوں آنکھیں بند کر لی ہیں؟ لیکن اور ان چیزوں نے کیا کر دیا ہے، وہ تم سے روح پوش ہو گیا، آج یہ کہتے ہیں روح پوش ہو جاتا ہے، وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا، اب بات سمجھنے کی یہ ہے یہاں پہ جتنے لوگ فیتھ ٹیلی ویژن پہ اس پروگرام میں اس کو دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، آپ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا بدی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا، اور جس شخص کے لیے یہ اندھیرا چھایا ہو، جو کچھ ہوا ہے بھائی صاحب یہاں پہ، تو اس کا کوئی اپنا گناہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر گناہ جو ہیں وہ قدرت کے، جو کائنات میں جتنے لوگ ہیں، انسان جو ہیں، ان کے گناہ جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح کے اوپر ڈال دیے گئے ہیں۔ اور اب ہو یہ رہا اصل میں کہ بیٹا اس وقت ایک مجرم کی جگہ پہ کھڑا ہے، اور جو باپ ہے نا وہ عدل کی جگہ پہ کھڑا ہے، وہ عادل منصف باپ ہے، اور بیٹا مجرم ہے۔ مجرم کس کی وجہ؟ مجرم میری وجہ سے ہے، مجرم آپ کی وجہ سے، مجرم ہم سب کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے گناہ اس کے اوپر تھے بیسیکلی، اس سے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، کوئی ایسی بات کی نہیں ہے، وہ تو ذات پاک ہے۔ تو ہمارے گناہ، آپ کے گناہ، سارے جہاں کے گناہ اس کے اوپر تھے، یہ اس کی وجہ سے تھا۔ ایک بات یہاں پہ اور کہنا چاہوں گا سر، اس کلمے کے اندر یسوع مسیح نے کہا اے میرے خدا، اے میرے، اگر ہم پہلا کلمہ اور آخری کلمہ جو ہے اس کی طرف جائیں، وہاں پہ باپ کی بات ہو رہی ہے، اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے، آخری کلمے باپ کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کلمے کے اندر باپ نہیں، خدا یسوع مسیح باپ کو خدا کہہ کے پکارا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے، اس کو جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اگر ہم زبور کی کتاب کے 22ویں زبور، یہ وہاں سے اقتباس کیا گیا ہے، زبور کی کتاب کے 22ویں زبور کی آیت نمبر 1 کے اندر جائیں تو وہاں پر یہی والے الفاظ جو چوتھے کلمے والے الفاظ ہیں، یہ وہاں سے آپ کو ملیں گے۔ یعنی کہ اب وہ باپ نہیں ہے، اب وہ خدا کہہ رہا ہے، کیونکہ انسان ہوتے ہوئے، مجرم ہوتے ہوئے وہ فیس کرنا چاہ رہا ہے، فیس کر رہا ہے نا خدا کی ذات کو، خدا کی قدرت کو، خدا کے انصاف، خدا کے منصف ہونے کو، اور خدا کے انصاف کو۔ تو اس لیے یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، وہ بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ وہ اس کا مطلب ہے، اب مزے کی بات یہ ہے کہ کیا آگے سوالی نشان بھی ہے، زبور 22 کی 1 کے اندر سوالی نشان بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کیا خدا یسوع مسیح کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا خدا یسوع مسیح خدا سے پوچھنا چاہ رہا ہے، ابا سے پوچھنا چاہ رہا ہے، رب سے پوچھنا چاہ رہا ہے، یہوہ خدا سے پوچھنا چاہ رہا ہے، اپنے باپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ خدا کیا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پتا تھا، بیسیکلی وہ کلام کو پورا کر رہا تھا، کلام کے اندر لکھا تھا۔ کلام یسوع مسیح نے کہا تھا اپنی حیات کے اندر، خدمت کے اندر، کہ میں شریعت کو رد کرنے نہیں بلکہ پیسے بھی کہا میں شریعت کو رد کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے ہیں۔ تو یہ پورا کرنے انسان ہوتے ہوئے تو یہ اصل میں وہ شریعت کی جو پیشن گوئیاں تھیں نا، اس کو پورا کیا جا رہا تھا۔ اب قربان کون ہونے جا رہا ہے؟ قربان بیٹا ہونے جا رہا ہے۔ بیٹا کون ہے؟ جو خود آسمانی باپ کا پیارا اکلوتا بیٹا ہے، وہ کیونکہ اس کے اوپر گناہ ہیں میرے اور آپ کے، سارے جہاں کے۔ اور اس کو جاننے سمجھنے کے لیے اگر ہم یوحنا کی انجیل کے 30 باب کی آیت نمبر 16 کا مطالعہ کریں، جہاں پہ بڑی واضح، بڑی خوبصورت بات، بڑی مشہور آیت ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دے، یعنی کہ دنیا کے گناہ اس کے اوپر، لیکن وہ کس کے گناہ معاف ہوئیں گے؟ اس کے ہوئیں گے جو یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا قبول کرے گا، جو یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانے گا۔ جو مانے گا نہیں، اس کے لیے ہوں گے، وہ ساری دنیا کے لیے قربان ضرور کیا گیا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ہوا، یہ کیا سے یہ میں اس کو پیشن گوئی کے تعلق سے اور کلام کے حوالے کے تعلق سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو باپ کو چھوڑنے کی بات ہو رہی تھی نا، برا ذبح ہو رہا ہے، اپنے خون لے کے جا رہا ہے،
اگر اس کو جاننے، اس کو سیکھنے کے لیے اگر آپ خدا کے پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب کا مطالعہ کریں، جہاں پہ مقدس ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے، خدا نے کہا تھا نا اپنے بیٹے کو لے کے اوپر اس کو قربان کر دے، تو جب رستے میں جا رہے ہیں اور جو نوکر ہیں ان کو واپس چھوڑ دیا پیچھے، اور اب دونوں باپ بیٹا موجود ہیں، تو بیٹے نے، معصوم بچے نے معصوم سے سوال کر دیا۔ سوال یہ تھا کہ باپ، ابا، رب، ڈیڈی، فادر، جو کچھ بھی کہا ہوگا، اب یہ بتا، چھری موجود ہے، آگ بھی موجود ہے، لکڑیاں بھی موجود ہیں، تو قربانی کے لیے بھرا کہاں ہے؟ یہ بات کہی سر وہاں پہ جی آیت نمبر 7ویں اور 8ویں، 22ویں چیپٹر کی آیت نمبر 7ویں 8ویں، پیدائش کی کتاب، اس سے کہا بھرا کہاں ہے؟ تو جواب سامنے یہ تھا، ایک ابا کا جواب، ایک باپ کا جواب تھا۔ جواب یہ تھا، خدا اپنے لیے برا آپ مہیا کرے گا۔ جو جس کو یہوہ یریم بولتے ہیں، وہ برا آپ، ان کے مینوں نہیں پتا، بس مینوں اے پتا ہے اسی چلنے ہاں، انہیں کیا ہے تو وہ اپنے لیے خود برا مہیا کرے گا۔ تو برا مہیا کر دیا، خدا نے خود ہی کر دیا، اور برا مہیا کر کے خدا نے وہ اندھیرا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آنکھیں بند کر لی ہیں، چہرہ سائڈ پہ کر لیا ہے یہ خود۔ اور وہ جو اگلی بات ہے نا، میں ان کی طرف جاتا ہوں، اگلی بات خدا مجھے یسوع نے کہی، اس نے کہا کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں اس کا رزلٹ نکالتا ہوں یہ کہوں گا کہ اگر فیت ٹیلی ویژن پہ دیکھنے والے جتنے ناظرین، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اگر یسوع مسیح نہ چھوڑا جاتا، خدا یسوع مسیح اگر نہ چھوڑا جاتا، تو پھر میں اور آپ پکڑے جاتے، اور پھر عدالت میری اور آپ کی ہوتی۔ جب میں نے اور آپ نے گناہ کیا تو پھر ہماری وہ چھوڑا گیا، ہمیں خدا نے پکڑ لیا، پکڑ کے ہمیں اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیاں بنا، جتنے نے اس سے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ہاللیلویہ، خداوند کی شکر گزاری ہو کہ اگر یسوع مسیح چھوڑا گیا اور میں اور آپ بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے لیے پکڑے گئے، اس کے لیے خدا باپ کی شکر۔ جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ بڑا ہی خوبصورت اور مفصل جواب، اور چوتھے کلمے کی جو کہ کفارہ بلکہ کامل کفارہ کا کلمہ ہے، آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، اور میں ایمان رکھتا ہوں ناظرین کہ آپ نے اس کے وسیلہ برکت پائی ہے، اور آج کی ساری تعلیم جو تیسرے کلمے اور چوتھے کلمے کے تعلق سے تھی، آپ نے ان دونوں کلمات کے تعلق سے سیکھا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ سو ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میں خدا کے خدام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پاسٹر اشرف صاحب، آپ کا شکریہ، آپ اس پروگرام میں آئے اور تیسرے کلمے پر آپ نے ہماری رہنمائی کی، اور اسی طرح پاسٹر پرویز صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں آئے اور چوتھے کلمے پر آپ نے ہماری رہنمائی کی۔ سو ناظرین، خداوند آپ کو برکت دے۔ فیت ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دیکھتے رہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔